बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, दो बड़ी खबरें हैं। एक इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट की सुलह की खबर है और एक खबर नवाज शरीफ साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई की खबर है। दो मुख्तलिफ पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी ये खबर दे रहे हैं और बड़े उसके पीछे उनके आर्गूमेंट्स भी हैं और बड़े जनाब मामलात हैं। तो ये दोनों खबरें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। पहली खबर है कि पीटीआई जो जंग में छपी है और वो इस सुर्खी के साथ छपी है कि पीटीआई, लफ्ज़ है पीटीआई, इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह करवाने के लिए तैयार। दूसरी खबर ये है कि हम तो सुनते आए थे, समझते आए थे, ये पहली खबर इंसार अब्बासी की है। दूसरी खबर जो है वो सईद चौधरी साहब की है। सईद चौधरी साहब मेरे उस्ताद हैं, पाकिस्तान के उन सहाफ़ियों में शामिल हैं जिनका वो जो रेटिंग अगर मैं लेके जाऊँ ना कि ख़बरें उनकी बाउंस कितनी हुई हैं, तो शायद मुझे एक भी याद नहीं पड़ती जो उनकी खबर बाउंस हुई हो। बड़ी अथेंटिक खबर होती है, बड़ी ठोक बजा के खबर देते हैं, बड़ी तसल्ली करके खबर देते हैं। और मैं चूँकि उनकी शागिर्दी में रहा हूँ, नलायक ही सही, लेकिन मैं उनके मेयार के ऊपर पूरा नहीं उतरता, लेकिन मैंने उनसे जितना काम सीखा है और जो उनको मैंने काम करते देखा है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने उतनी मेहनत मैं नहीं कर सकता, तो वो खबर के मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं और बड़ी फूंक फूंक के चीज़ों को खंगालते हैं। तो मेरी उनसे बात भी हुई है बड़ी डिटेल में। हम तो यही समझते आए थे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक इस तरह का माहौल बना हुआ है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के सारी रास्ते हमवार किए जा रहे हैं, सारी रुकावटें दूर की जा रही हैं। लेकिन सईद चौधरी साहब के मुताबिक नवाज शरीफ साहब को सुर्ख झंडी दिखा दी है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और उसके बाद जो है वो मामलात ख़राब हो गए हैं। तो ये ख़बरें हैं। मैंने भी कुछ पता किया है कि जिन्होंने झंडी दिखाई है वो झंडी वाकई दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, या क्या कर रहे हैं, या उनकी मंशा और मर्ज़ी क्या है। तो पहले आ जाते हैं इमरान खान साहब की तरफ कि क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान पीटीआई सुलह करवा सकती है? सीधा या कोरा जा जवाब है कि नहीं करा सकती सर, नहीं हो सकता। इसके पीछे पूरी एक कहानी है। मैं कहानी आपको ये बताता हूँ कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो हमने आपस में गुफ्तगू की थी कि जी के इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जो कि एक गलत बात है, नहीं करनी चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। तो मेरी एक पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान हैं, उनसे थोड़ी देर पहले मुलाकात थी, हम चाय पे इकट्ठे थे। तो उनसे मैंने यही सवाल किया कि आपको लगता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये वाले काम कर रही है? तो उन्होंने मुझे इसका जवाब एक सवाल की सूरत में दिया और कहा कि आप मुझे ये बताएं कि 9 मई से पहले क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल रोल अदा कर रही थी, मास वाइज के कि उन्होंने क्लियर कट मैसेज उन लोगों को दिया जिन लोगों ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब के कहने के ऊपर इमरान खान साहब के साथ मिलकर इत्तेहादी हुकूमत कायम की थी। जब बकौल परवेज़ खटक साहब के आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया के कुछ नुमाइंदों से मुलाकात की है और उसमें उन्होंने कहा है कि जी के बाजवा साहब ने एंड तक हमारा साथ दिया, फिर उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। तो जब बाजवा साहब का नया शौक़ था इमरान खान साहब को लाने का, नवाज शरीफ साहब को फारिग करने का, तब उन्होंने पाकिस्तान की जो दो बड़ी पार्टियां, यानी बड़ी पार्टियां ही कहेंगे आप कराची के हवाले से और बलूचिस्तान के हवाले से बाप पार्टी और एमक्यूएम, इनको और भी मतलब कुछ पार्टियां थी जिस तरह मैंगल ग्रुप और दूसरे तीसरे, तो ये सारे मिले, उन्हीं के कहने के ऊपर मिले। अब उन्होंने कहा कि भाई अब हम इमरान खान साहब का साथ नहीं दे रहे, आपने जिसका साथ देना आपकी मर्जी है, आपने जिस तरफ जाना है। तो उसके बाद ये बेसिकली एक डिक्लेरेशन था कि हमने पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत से कर ली है तौबा। वो जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 14 अप्रैल को गालबन या 13 अप्रैल को 14 ही मेरा ख्याल है तारीख बनती है, 14 अप्रैल 2021 को DGISI ने और उन्होंने भी DGISPR ने भी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें इतराफ़ात ही थे कि हम करते रहे हैं, अब नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, इनके मुताबिक बढ़ना है, हमारा कोई पॉलिटिकल रोल नहीं, हमने पॉलिटिकल रोल प्ले कोई नहीं करना। तो 9 मई तक उन्होंने इतने वो लाताल्लुक थे पाकिस्तान की सियासत से, इमरान खान साहब के अंदाज़े सियासत से,
کہ ہمیں یہ گمان ہوتا تھا اور ایک یہ تھیوری چل پڑی تھی، سازشی مفروضہ ایک چل پڑا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بیسیکلی اپنے ادھورے ایجنڈے کو مکمل کرنے کے لیے ایک طاقتور عمران خان چاہتی ہے، ایک طاقتور عمران خان چاہتی ہے۔ چونکہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کا گراف نیچے گر چکا ہے، اس لیے ان کی حکومت گرا کے ان کی مقبولیت میں اضافہ کر کے 2/3 میجارٹی دلوا کے ان کو واپس لانا چاہتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے اور میں ان میں شامل تھا کہ اس طرح کی بات نہیں ہے، پاکستان کی جو فوج ہے اس کو اب اپنے اندر ایک رخنا محسوس ہو رہا ہے، ایک تقسیم محسوس ہو رہی ہے، اور وہ عمران خان صاحب کی محبت میں وہ جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا ہیوی انویسٹمنٹ کے ساتھ، اس کے اوپر پاکستان کی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ بلیو کر چکا ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کی جو فوج ہے اس کی جو نئی کمانڈ ہے یا جو پرانی بھی کمانڈ تھی، اس کو اپنے لا تعلق ہونے والے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ زور لگانا پڑ رہا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو انفارمیشن دیتے ہیں، نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں اندر سے۔ تو یہ باتیں اس وقت تھیں، لیکن 9 مئی تک کوئی قابل ذکر، یہ بات ان وکیل صاحب کی درست ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا، لیکن 9 مئی کو بھی نہیں کیا جب عمران خان صاحب نے پاکستان کی فوج کے اندر، یہ بھی آج پرویز خٹک صاحب نے اس کے اوپر بھی بات کی کہ جی کہ یہ تو پاکستان کی فوج کے اندر جنرل عاصم منیر کے خلاف انقلاب برپا کرنا چاہ رہے تھے، تو پھر بھی 3 دن پاکستان کی فوج خاموش رہی۔ اور پھر اس کے بعد جب پاکستان کی جو سول گورنمنٹ تھی، پاکستان کی عدلیہ، انہوں نے جب کوئی رول پلے پازیٹیو نہیں کیا، بلکہ عدلیہ نے تو نیگیٹو رول پلے کیا کہ ان کی گرفتاری کے اوپر سپریم کورٹ نے وہ مرسڈیز بھجوا کے ان کو جناب ایک تاثر، ایک آپٹیکل جو ہوتا ہے نا آپٹکس، کہ وہ بصری تاثر یہ دیا کہ یہ پائن انقلاب لا رہا ہے بندہ عمران خان، پوری سپورٹ کے ساتھ مرسڈیز کے ذریعے ان کو بلوایا گیا۔ عزت وہ کی گئی کہ جناب آپ، عدالت چاہتی ہے کہ آپ یہ کریں، عدالت گڈ ٹو سی یو کہے اور بیسٹ آف لک کہہ کے رخصت کرے۔ تو پھر عدلیہ کی سرکت کو بھی دیکھ رہے تھے، اور پاکستان کی جو جمہوری حکومت تھی، منتخب حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اس کی لا تعلقی کو بھی دیکھ رہے تھے۔ پھر کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی، اس میں بھی پھر اسی عزم کا اظہار کیا گیا کہ 9 مئی کا جرم معاف نہیں ہوگا، اور کوئی اسٹیٹ نہیں کرتی سر، کوئی ریاست نہیں کرتی اس طرح کا جرم معاف، نہیں تو پھر ریاست نہیں رہتی، پھر وہ کرا لو چھولے نہ بڑھ جو بھی کہنا۔ پھر اس کے علاوہ جو فارمیشن کمانڈر تھی اس میں بھی یہ فیصلے ہوئے، پھر اس کے بعد یہ قوانین بنے فوجی عدالتوں والے، وہ ترمیم آئی فوجی ایکٹ میں بھی جس کے اوپر شور پڑا ہوا ہے، اور پھر جناب یہ بھی آیا وہ سیکرٹ آفیشل ایکٹ بھی آیا، پھر سائفر والے بھی مقدمے ہوئے۔ پھر ہمیں یعنی کہ جب ایک خلا پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے پیدا کیا اور اس خلا کو مس یوز کیا بندیال صاحب نے، تو پھر پاکستان کی فوج ایکٹیو ہوئی۔ تو معاملہ تو یہاں تک ہے کہ پاکستان کی فوج تو سیدھی ہوئی کھڑی ہے۔ اب کون جا کے بنائے گا پاکستان کی فوج کو کہ جی کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ صلح کر لیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ خبر جو تھی، اور پھر اس خبر کی ایک اور تردید ایک طرح سے یہ ہے کہ آج جو کہہ لیں کہ ملکی سلامتی کے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی پر پی ٹی آئی رہنماؤں پر ایک اور مقدمہ، اور یہ کون ہے؟ وہ جو پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، ان میں سے کچھ ہیں جو سیاست چھوڑ چکے ہیں، اور ان میں سے کچھ ہیں جو مفرور ہیں۔ ان میں کون ہیں؟ ان میں جناب حماد اظہر صاحب ہیں، باہر ہیں، مفرور ہیں۔ مسرت جمشید چیمہ سیاست چھوڑ چکی ہیں، قاسم سوری لاپتہ ہیں، عمر سرفراز جیل میں ہیں، اعظم سواتی پتہ نہیں کدھر ہیں، اور جو سابق رہنما ہیں جو پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، علی زیدی صاحب، ان پہ بھی یہی مقدمہ، اور فواد چوہی صاحب جن کی بیگم ان کی معافی کے پیغام لے کے چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کرتی ہیں، ان کے خلاف بھی مقدمہ، اور پھر آج سائفر میں پھر انکوائری عمران خان صاحب کے خلاف۔ تو سر 2 باتیں ہیں، ایک بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ صلح کرنی نہیں چاہتی، اس کا مطلب یہ ہے سادہ سا۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کب مصالحت کے لیے تیار نہیں تھے، وہ تو ہر ٹائم جو ہے وہ کچھ کول پکڑ کے پھر رہے ہیں کہ جناب صلح کر لو، صلح کر لو۔ میں یہ سارے کام کر سکتا تھا جو پی ڈی ایم نے کیے ہیں، مجھ سے کیا تکلیف تھی آپ کو؟ آئیں مل کے کھیلتے ہیں، ان کا تو مطالبہ یہی تھا۔ میں واپس آ گیا تو میں عاصم منیر صاحب آپ کے خلاف کوئی حرکت نہیں کروں گا،
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی سر ایک سنگین جرم تھا. دنیا کی کوئی ریاست اور ریاستی ادارے اور دنیا کی کوئی فوج اور اس کا کمانڈر اپنے خلاف بغاوت کرنے والوں کو اور بغاوت پر اکسانے والوں کو معاف نہیں کرتا. تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی معافی نہیں. یہ پتہ نہیں کیوں ایک کہہ لیں کہ ایک انصار بازی صاحب بڑے صحافی ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ استعمال ہو گئے کہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ایسی فضا کے جہاں پر پتہ ہو کہ جناب کہ یہ لائن لگ چکی ہے، اس طرف والے جو ہیں وہ پاکستان کے قانون کا ان کو سامنا کرنا ہی پڑنا ہے. گریڈیشن ہو چکی ہے نا کہ کلاسز بن چکی ہیں کہ یہ کلاس اے ہے، کلاس بی ہے، کلاس سی، کلاس دوسری طبقات والی نہیں کہ کس کے ساتھ کون سا سلوک ہونا ہے قانون کے مطابق. قانون بہرحال یہ عجیب سی بحث ہے، یہ عجیب بحث نہیں ہے، یہ میں کسی اور طرف بحث نکل جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسے ماحول میں کہ جب پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہونا ہے، خان صاحب کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، ایک ایسی فضا قائم کرنی بے یقینی والی صورتحال کہ پتہ نہیں کی ہونا، تو یہ والی خبر دینا. پتہ نہیں اس کے پیچھے عباسی صاحب کو کوئی استعمال کر گیا ہے یا عباسی صاحب نے بس کسی نے بات کی تو عباسی صاحب نے خبر چلا دی. بہرحال عباسی صاحب ہم سے سینئر ہیں اور ان کو مجھ سے کم از کم زیادہ پتہ ہے صحافت کا. تو میرا یہ جو خیال تھا وہ میں نے آپ کے حضور پیش کر دیا. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو سکتی اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اب یہ میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں. پہلے تو یہ تھا نا میں آپ کو حالات و واقعات بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں نے پتہ بھی کیا کہ صلح پھر کرنی ہے اگر خان صاحب کی طرف سے کوئی آ جائے. سر نیشنلی یعنی کہ اندرون ملک اور بیرون ملک اس طرح کی کسی بھی کوشش کو ویلکم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. آگے آ جائیں خبر سعید چوہی صاحب کی کہ نواز شریف صاحب کو نہ کر دی گئی ہے کہ نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز کے اوپر کاٹا تھا، کاٹا ہے. اس سے پہلے اسی فقیر نے آپ کو خبر دی تھی کہ جی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اپنا فیصلہ ہے. ہمیں تو لگ رہا تھا اور نظر بھی آ رہا تھا کہ جس طرح پروجیکٹ عمران خان لانے کے لیے نواز شریف صاحب کا راستہ صاف کیا گیا تھا یا پتہ صاف کیا گیا تھا، اب پروجیکٹ عمران خان سمیٹ کے پروجیکٹ نواز شریف بچھایا جا رہا ہے. تو ہمیں تو یہ لگ رہا تھا اور اس کی انفارمیشن بھی تھی، اور اس وقت جو بڑی بڑی اہم پوزیشنوں کے اوپر لوگ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یار تمہیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، ہم تو جناب یہ دیکھیں کون سے قوانین بن رہے ہیں، نواز شریف صاحب کی واپسی کے راستے صاف ہو رہے ہیں. لیکن سعید چوہی صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ شہباز شریف صاحب کو یہ بات کہی گئی ہے کہ دیکھیں، اور بڑے طریقے کے ساتھ یہ پیغام دیا گیا ہے جس کو ڈی کوڈ کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب مریم صاحبہ اور حمزہ شہباز آرام فرمائیں. تو اور یہ شہباز شریف صاحب لندن جاتے ہوئے بات اپنے صاحبزادے حمزہ شہباز کو بتا گئے ہیں کہ پتر آرام کر، پنجاب کسی اور کل جائے گا، فیملی سے باہر جائے گا. اور نواز شریف صاحب کے لیے بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آرام کریں، اور مریم بی بی کے لیے بھی. اب فیصلہ یہ ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فیصلہ کسی کا ارادہ، اور ایک ہوتی ہے پولیٹیکل سائنس کی لاجک اور اگلے بندے کی مرضی. فیصلہ تو یک طرفہ ہے نا یہ والا. اچھا جی طاقتور ہیں آپ، اوکے، طاقتور ہونے تک ہمیشہ کئی فیصلے کی ہیں، لیکن جو ایک پولیٹیکل پلیئر ہے وہ اپنی سیاست تو کرے گا. تو میرا یہ نقطہ تھوڑا سا مختلف ہے، میری انفارمیشن تھوڑی سی مختلف ہے، اور انفارمیشن یہ ہے کہ مجھے ابھی تک میں سعید چوہی صاحب کے ساتھ معذرت کے ساتھ اس طرح کی انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے. اس طرف سے نون لیگ والوں کی طرف سے معاملہ ہے کہ جی کہ وہ پارٹی کے اندر ہی کوئی ہینکی بینکی چل رہی ہے. معاملات ہیں کہ جی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی کہ ادھر سے وہ جائیں اپنے کیا نام ہے بندیال صاحب، اور 17 طریقوں آئیں اور میں بھی بوریا بستر اٹھا کے آ جاؤں. میسج غلط جاتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کیا لگے. ہمیں پہلے آنے والے نئے چیف جسٹس کا بھی مزاج دیکھنا ہے کہ وہ کس مزاج کے ہیں، وہ چیزوں کو کس طرح لے کے چلتے ہیں. تو میرے پاس انفارمیشن اس طرح کی ہے، لیکن میں سعید چوہی صاحب کی انفارمیشن کو چیلنج نہیں کر رہا، کیونکہ بعض اوقات اس طرف والے یہ باتیں نہیں مانتے. یعنی جنہوں نے فیصلہ کیا ہو سکتا ہے کہ فیصلہ ان کا پوشیدہ ہو، اور جو سعید چوہی صاحب کی خبر ہے وہ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں نے ان کو ساتھ شیئر کی ہے. تو اوکے،
ہم مان لیتے ہیں کہ جی کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب، مریم صاحب اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ سکون کریں، ان کے لیے ابھی جگہ نہیں ہے. تو میسج جو کس طرح دیا گیا بقول سعید چوہدری صاحب کے کہ یہ شہباز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ آپ نے بڑی اچھی ٹیم بنا لی، 15-16 مہینے ہم اکٹھے چلے، بڑی کوآرڈینیشن زبردست ہے، آپ کے کام کرنے کا سٹائل بڑا پسند ہے، آپ بڑے محنتی آدمی ہیں، ہم مل کے اس ملک کو مصیبتوں سے نکال سکتے ہیں، اور آپ کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو رویہ ہے اور جو نقطۂ نظر ہے وہ دیرینہ ہے، اور نواز شریف صاحب کو پتہ ہے. نواز شریف صاحب آئیں گے تو وہ پھر اپنے سٹائل میں چلیں گے اور ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے ان کے ساتھ چلتے ہوئے. پاکستان کے مسائل اتنے گمبھیرتا کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم اگر آپس میں لڑیں گے تو کم نہیں چلے گا، تو لہذا بہتر نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب آپ ہی کنٹینیو کریں. تو یہ پیغام شہباز شریف صاحب کا، یا شہباز شریف صاحب کو یہ اس طرح سے بقول سعید چوہدری صاحب یہ میسج دیا گیا اس طرح سے. اب یہ بات انہوں نے جا کے نواز شریف صاحب کو بتائی ہوگی. نواز شریف صاحب نے واپسی کا سوچنے کے لیے تھوڑی سی ڈیلے کر لی اکتوبر تک، یا ہو سکتا ہے آگے بھی چلے جائیں. لیکن اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کیا کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہیں ہاں وہ کہتا فوج نے اوکے ٹھیک ہے سو جاؤ. سر نواز شریف تو 1993 سے کہہ رہا ہے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. نواز شریف صاحب تو وہ ہیں کہ وہ جناب گڈ کاپ بیڈ کاپ بھی کھیل لیتے ہیں، کم کر دیں نا، سسٹم ان کو 2 دفعہ 3 دفعہ نکالتا واپس آ جاتے ہیں، پکے کھڈاری ہیں. اب کیا کریں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. فیصلے کو مان لیں گے ہاں جی ویری گڈ ٹھیک ہو گیا، میں آرام میں باہر ہی ٹھیک ہاں، تسی جو دل کردہ کرو. سر نہیں، اس فقیر نے آپ کو یہ 2 دفعہ غالباً مجھے یاد ہے کہ ہم نے یہ انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر شیئر کی تھی یہ والی بات میں نے آپ کے ساتھ، کہ نواز شریف صاحب 4تھی دفعہ وزیر اعظم صرف اور صرف اصول کی خاطر بننا چاہتے ہیں، چاہے 1 دن کے لیے بنے، چاہے 1 دن کے لیے بنے، 1 گھنٹے کے لیے بنے، ادھر حلف اٹھائیں ادھر ریزائن کر دیں. وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول ہے کہ عوام کا فیصلہ، آپ کے فیصلے نہیں چلیں گے، پاکستان کے طاقتور لوگوں کے فیصلے نہیں چلیں گے. لوگ نہیں مانتے آپ کے فیصلے، آپ اٹھا کے لوگوں کو باہر پھینکتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے بندے مسلط کرتے ہیں، وہ تجربے ناکام ہوتے ہیں، پھر منہ کی کھانی پڑتی ہے، پھر آپ کو عوام کے حقیقی نمائندوں کے پاس آنا پڑتا ہے. تو دیکھ لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے. عوام کے فیصلے تو یہ ہیں، یہ ہے اصول. اب نواز شریف صاحب کیا اس اصول سے کہیں گے کہ جی کہ میں تائب ہوتا ہوں، میں اصول کی بات نہیں کرتا؟ سر نہیں کہیں گے. وہی بات جو عفنان اللہ صاحب نے کی ہے ٹویٹ میں، اور جو خود نواز شریف صاحب نے کہی ہے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے، کہ جناب کہ اگر آپ پاکستان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو پھر باجوہ، فیض اور ثاقب نثار، نام میں نے لکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے کہے تھے، بولے تھے، اعجاز الاحسن، جسٹس گلزار، آصف سعید کھوسہ، عظمت سعید، اور اعجاز الاحسن کا وہ نام بھول گئے تھے. یہ سارے قوم کے مجرم ہیں، اور جب تک یہ اپنے کیفر کردار تک نہیں ان کو پہنچایا جائے گا تب تک پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اپنے پیٹی بھائی بچا لیں یا پاکستان بچا لیں. تو سر مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان بھی آئیں گے اور اس فیصلے کو وہ تسلیم نہیں کریں گے، اور باقاعدہ لڑائی ہوگی. دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.